अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक शहजाद चौधरी। नाजरीन इकराम, खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ के सिलसिले में आज हमारी 40वीं किस्त और आज की नशिस्त में हम सुल्तान अहमद सालिस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिनका अहद सल्तानी जो है वो 1115 हिजरी था, 1143 हिजरी है। और इसी तरह से सन ईस्वी में अगर हम देखें तो 1703 था, 1730 ईस्वी है। और इस हवाले से हम इब्तदाइया में याद करते चलें कि जो सुल्तानत उस्मानिया का वो जो दम खम अभी था, जो खम ठोंक कर बैठे थे लोग, उन्हीं में सुल्तान मुराद दोम के बाद आने वाले जो सलातीन हैं उनमें सुल्तान अहमद सालिस का नाम इस हवाले से बड़ा ही मोतबर है। और तमाम मर्रखीन ने बड़े गैर जानिबदाराना तरीक़े से इसे सुल्तानत उस्मानिया के लिए खड़ा होने वाले सलातीन के अंदर लिखा। गो कि ये कमज़ोर सलातीन का एक दौर चल रहा है जहाँ अब इब्तिज़ाल है, इंतज़ाल है। और फिर इसके साथ मसला ये है कि ये तनज़ुली जो है वो अंदरूनी और बैरूनी शोशों के ज़ेर असर है। और आपके सामने इनकशारिया का मामला भी है। इनके दौर में आलम जिहाद बुलंद रहा, यानी मोरा और आज़ाक के जो इलाके थे वो वागुजार हुए, वापस जो सुल्तानी कलमरू से जा चुके थे। फिर इसी तरह से रूस पर एक कारी ज़रब लगाई गई और इस ज़रब के अंदर यूँ हुआ कि मुजाहिदीन ने रूस के कैसर का, उसका और उसके चंद दोस्तों का भी मुहासरा किया। और ये मुहासरे उस दौर में इस नौइयत के होते थे कि चाहे जो अहमियत की जगह होती थी, जो बड़ी दिफाई नुक्ता निगाह से, तजारती नुक्ता निगाह से या मुआशरती या इक़्तिसादी नुक्ता निगाह से बड़ी अहम होती थी, चाहे वो 4000, 2000, 1000 मुरबा मील ही क्यों ना हो, उस तरह उस इलाके पर जाया जाए, चाहे उसमें शायद ज़राए पैदावार ना हो लेकिन वहाँ मुहासरा किया जाता। इसी तरह ये रूस का जो इलाका था ये कदर पहाड़ी इलाका था और उसमें कुछ ज़्यादा काश्त का इलाका नहीं था। यहाँ पे इन्होंने मुहासरा किया। 2 लाख के करीब जो फ़ौजी हैं वो उन्होंने उनके जो है वो कैद कर लिए। अब यहाँ पर फिर वही खैमा जन और खैमा अलग और फिर जन अलग, यानी कि खैमे और जन और ज़र की जो ऐसी चाल चली गई कि वो उन्होंने अपना खूब काम दिखाया। ये उस दौर में भी था और ये जदीद जंग के उस वक्त के ज़राए में भी शामिल था। सदर आज़म की माजूली हुई और फिर उसकी वजह ये थी कि सदर आज़म ने गद्दारी की। फिर इसके अंदरूनी मामलात में जो फ़िलकज़न का एक मुआहिदा तरतीब पाया और ये मुआहिदा जब तश्कील पाया, फ़िलकज़न के हवाले से ये मामला था कि 1123 हिजरी में ये मुआहिदा आज़ाक से दस्तबरदार होने पर किया गया। और उस्मानी जो हैं वो औज़ाक से उन्होंने औज़ाक से जंग तो जारी रखी, लेकिन हालत ये थी कि जब अपने ही गद्दार निकल आए तो फिर बड़ा मसला दरपेश होता है। आज़ाक से दस्तबरदारी हुई, अलबत्ता जंग जो है वो कौज़ाक वाली सतह जगह पर जारी रही है। रूस के मशरकी रूस के इलाके हैं, कुछ सवाहिली जिस तरह इलाके थे एशियाई कूचक की तरफ, इसी तरह ये उस्मानी कलमरू के वो सरहदी इलाके थे। फिर अब यहाँ जंग जो जारी रही तो फिर इसी तरह से इंग्लिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि वो इस जंग बंदी में अपना भरपूर किरदार अदा करे। फिर इसमें फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा सहीनियों को हुआ। कभी एक आगे आया, कभी दूसरा आया। ये अपने कदम कभी दाएं और कभी बाएं की चालों पे चलाते रहे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमा दिया, हुज़ूर ने तशरीह फरमा दी, शरीयत ने इस बात पे कोई दो राय नहीं कि यहूद और नसारा मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। कभी ये दाएं से हाथ बिटाते, कभी बाएं से, और कभी यूं इस कान में चेमगोई और कभी दूसरे कान में को सरगोशी, और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अब हॉलैंड और इंग्लिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि जंग बंदी अगर हो तो इसका फ़ायदा है। तो ये जो जंग फ़िलकज़न के मुआहदे के बाद थी, इसका भी उनको फ़ायदा था, जो कि मईशत थी और पानी थे, और पानी खुले पानियों में जाना अभी फ्रांस के और इनके बस की बात नहीं थी अभी, इतना चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि दमखम था।
پھر 1716 میں اینڈریا نوپل میں ایک معاہدہ ہوا، اور یہ سلطان احمد ثالث کے حوالے سے کہ معاہدات کے ذریعے، معاہدے جو ہوتے ہیں نا یہ کمزور سلطنتوں کی لاٹھیاں ہوتے ہیں، اس وقت تک ہی ہوتے ہیں جب تک حالات کو کسی سیاسی کشمکش اور سیاسی داور پیچ کے ذریعے لگایا جائے، وگرنہ طاقت جس کی ہوتی ہے اسی کو رائٹ از مائٹ کا انگریزی والے کہتے ہیں جملہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہوتی ہے جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ لیکن یہ دین اسلام ہے جس نے شعائر بنا دیے ہیں، دے دیا ایک ضابطہ حیات زندگی کا کہ اگر طاقت بھی ہے تو کیسے اس طاقت کا استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا۔ تو یہ تو اندھا دھند ان کے پاس جب بھی کچھ معاملہ ان کی گرفت میں آیا، انہوں نے تہ و بالا کر دی، ہر چیز کے اندر انہوں نے ایک کاری ضرب لگائی۔ خیر روس کو جو کاری ضرب پہلے لگ چکی تھی، اس کے بعد پھر یہ جو 1716 والا جو معاملہ ہے اینڈری نوپل والا، اس میں بھی روس نے کیا ہوا، اب ان کو جب پھینٹی پڑنا شروع ہوئی، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سرحدی علاقے تھے، پھر وہ بحر اسود سے پیچھے انہوں نے فوجیں ہٹائیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جمال عبد الہادی نے الدولت العثمانیہ میں صفحہ نمبر 76 میں، اور اس کے بعد پھر آگے 85 صفحہ تک انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ لکھا ہے۔ مغرب میں بلغاریہ کو شکست ہوتی ہے، اور اس میں کریت اور دوسرے جو علاقے تھے وہاں سے انہوں نے جو قبضہ کر رکھا تھا، ہوا یہ کہ بلغاریہ والے، میں نے جیسے عرض کیا آسٹریا والے اور یہ روس والے اس دور میں بڑے متحرک تھے کہ یہ کسی طریقے سے اب جو کچا کباب ہے اس کو اپنی سانچے کی آگ بنا کر اس پہ سینک کر اس کو کھائے، اور انہیں ایک ہانک نہ بھاتی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کا یہ جو اتنا بڑا وسیع نظام ہے سلطنت کا، وہ اور اس میں پھر اسلام کا جو پرچم ہے وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے لوگ بڑھ رہے ہیں آگے، اور جہاد کا جو جذبہ ہے وہ کم کر کے انہوں نے مسلمانوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا جب ہم نے قسط نمبر 24 سے ہم نے آگے جب بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ پھر شراب نوشی اور پھر سگریٹ نوشی اور ساری چیزیں یہ جو ہیں وقت کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں، اور فوج میں بھی تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ کسی ملک کی فوج کو کمزور کر دیا جائے یا وہ جو نظم و ضبط ہے وہ ختم ہو، تو پھر ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ کریت کے جو دوسرے علاقے تھے اس پہ جب یہ قبضہ ہوا تو انہوں نے پھر بلغاریہ والوں نے آسٹریا سے مدد لی، جناب آئیں ہماری مدد کریے، عثمانیہ والے تو ہمیں اب چبا جائیں گے۔ تو انہوں نے اب مدد دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ان کے راہداریوں کے کچھ معاملات تھے اور معاہدات تھے، چھوٹے چھوٹے معاہدات تھے جو کہ علاقائی سطح پر تھے۔ جنگ پھر ہوئی، لیکن اب آسٹریا کو فتح ہوئی، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں بھی بڑے لمبی صورتحال ہے، دیکھیں وہی معاملات ہیں۔ مراد ثالث جس طرح آگے بڑھا تھا، اسی طرح سے سلطان احمد ثالث کے اندر وہ زیرک پن نہیں تھا، وہ دمخم نہیں تھا، فوج اس طرح سے مضبوط نہیں تھی، توپ خانہ جو اب اتنا زبردست جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا وہ نہیں تھا، پھر جذبہ جہاد کی کمی تھی، پھر دینی شعائر کی کمی تھی، اور بڑے اندرونی اور بیرونی شورشوں کے ذریعے پھر لالچ ہے، پھر ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ پھر وابستہ ہوتی چلی جاتی۔ پھر جناب جب آسٹریا کو فتح ہوئی تو اس کے بعد 1129 میں، یعنی کہ یہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جب جس طرح آسٹریا کو جب فتح ہوتی ہے تو یہ تو 1129 ہے، پھر 1717 میں، یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے تو یہ وہ دور ہے جب عالمگیر جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ 1707 میں دار مفارقت دے چکے ہیں، اور بلغراد کا سقوط ہوتا ہے 1717 میں، اور یوں آپ دیکھیے کہ 1130 ہجری بمطابق 1772 میں پھر انگلینڈ اور ہالینڈ کی مداخلت ہوتی ہے، تو پھر اس کی بھی صلح ہوتی ہے، تو یوں کبھی صلح، کبھی ادھر سے، کبھی ایک کان سے آ کے کسی نے کچھ کہا تو ادھر بھاگ گئے، ادھر کسی نے اشارہ کیا تو ادھر بھاگ گئے۔ اپنی ریاست کی جو منصوبہ بندی اور حکمت عملی تھی، سچ پوچھیے تو جو میں سمجھ سکا ہوں، ان تمام مورخین نے جس طرح لکھا ہے فصول تاریخ العثمانیہ کے صفحہ نمبر 15 اور 156، اور پھر اس طرح مختلف جو، تو یہ اپنی
ہنڈیاں بھی ان کے ہاں نہیں بن رہی تھی، مسالے دوسرے ملکوں سے آ رہے تھے، یعنی کہ جو ترتیب و ترقیب کی بہت ساری جو باتیں تھیں وہ چونکہ اس دور میں انٹیلیجنس خفیہ ایجنسیاں انوالو ہو چکی تھی، بہت زیادہ اس کا عمل دخل تھا. پھر بسار و فتس کا معاہدہ عمل میں آتا ہے، اور اس میں آسٹریلیا نے بلغراد عثمانیوں سے چھینا. سربیا اور اخلاق کے کئی علاقے سلطنت عثمانیہ کی قلمرو سے باہر چلے گئے اور وہ مقبوضہ ہوئے. پھر اسی طرح سے کچھ علاقے اور گئے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں استرانے بلو، یہ ایک علاقہ ہے. پھر بلغراد کے کئی علاقے ہیں جو عثمانیوں سے گئے. سربیا بھی اس میں بڑا اہم علاقہ ہے. دیکھیں اخلاق کا جیسا علاقہ، افلاق کا علاقہ ہے. پھر مورا پر قبضہ ہوا. اسی طرح سے پھر صلح ہوئی. آسٹریلیا کے 4 پادریوں کو عثمانیوں نے مداخلت کا ذمہ دار قرار دیا، اور بہرحال پادریوں نے اس دور میں عیسائیت کا ایک باقاعدہ وجود سلطنت عثمانیہ میں موجود تھا، وہ مداخلت کرتے تھے اور انہیں عثمانی اس طرح سے روک نہیں سکتے تھے. اور یہی حال ادھر بھی تھا بر صغیر کے اندر. اورنگزیب عالمگیر کے دور تک تو وہ سلسلہ چلتا رہا. جب یہ اور بھی کمپنیاں آتی رہیں تو انہیں منہ چھو دکھاتے رہے، اور وہ کئی مرتبہ ان کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، ان کو مار بھگایا گیا. لیکن یہاں پر اب وہ اندر رچ بس چکی ہیں. لباس بھی لوگوں نے کچھ اس طرح کے پہننے شروع کر دیے، وہ لباس لے کے آتے ہیں وہ پہنتے ہیں. تو اس طرح تہذیب اور تمدن کی جو خلا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ. یہ آپ دیکھیے نا 17ویں صدی ہے، ایسے نہیں وقت پرورش کرتا ہے برسوں حادثہ، ایسے نہیں ہو جاتا. کوئی بھی حادثہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے زمانے کی ایک پوری ایک داستان رقم ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب یہ انہوں نے پھر جب صلح ہوئی مورا پر قبضے کے بعد، جب وہ تو آسٹریا والے پھر دخل اندازی دے رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے امور کے اندر براہ راست. فسو اس حوالے سے میں آپ کو پھر اصول تاریخ العثمانیہ کا میں نے کتاب کا حوالہ دینا مناسب سمجھا. اس میں جا بجائے یہ ساری انہوں نے اس حوالے سے تو کمزور سلاطین پر بڑا اچھا کام کیا. وجوہات کیا رہی، اور یہ معاہدات جو تھے بس یہ چھوٹے چھوٹے سے کیا کچی ڈور کے معاہدات تھے، ذرا سی ہوا آتی تھی اڑ جاتے تھے. تو ویسے بھی طاقتور کے لیے کوئی معاہدہ کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں. پھر روسیوں کی تاجروں اور پھر بیت المقدس پر زائرین کے لیے اجازت جو تھی وہ انہوں نے جب لی، روسیوں نے جب یہ اجازت طلب کی تو پھر یہ مطالبہ منظور ہوا، اور عثمانیوں نے آرمینیا بلاد الکرج پر قبضہ کیا، اور صفیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، جس پر میں فروئی معاملہ اس پر زیادہ گفتگو ہم نہیں کرنا چاہتے. پھر تبریز اور ہمیدان ہاتھ سے گئے ان کے. یہ ایک ایسا واقعہ تھا. یہ ادھر جو ایران کا علاقہ تھا، ایران پر تقریباً ان کی عباسیہ دور خلافت عباسیہ کے دور سے یہ معاملہ ایسا چل رہا تھا. تو انہوں نے بڑا کام کیا ہوا تھا سلجوکوں نے اس کے اوپر خاص طور پر. پھر یہ جب تبریز و ہمیدان ہاتھ سے گئے، پھر انکشاریہ کی بغاوت آتی ہے 1140 ہجری میں بمطابق 1728 میں. پھر سلطان کی کو معزول کر کے انہوں نے اپنا بھتیجا لگایا، اور ہوا یہ کہ یوریشیا یا یورپ کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو یورپ شناس لوگ جو ہیں وہ اس کا داماد تھا ابراہیم پاشا. اس نے اصلاح کی آواز اٹھائی، اور مغرب کی کامیابی اور اسلحہ جدید اور جدید ٹیکنالوجی تک جو ان کی رسائی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی کہ یار یہ مغرب والے کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں کیوں مار دے رہے ہیں. اسلحے پہ کام ہوا. فی اصول تاریخ عثمانیہ کے صفحہ نمبر 158 پر. پھر مغربی تہذیب آئی. پھر یورپی طرز زندگی آیا. الدورۃ العثمانیہ میں اسماعیل یاغی نے بڑی تفصیل سے اس پر لکھا ہے. پھر جدید شمالی یورپ کی تحریک ہے، وہ بھی پھر فرانس گئے. یعنی اس دور میں پہلی مرتبہ استنبول کے اندر کسی طباعتی ادارے کی داغ بیل ڈالی گئی.
بہت ساری باتیں ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ کا دور ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل، بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ آتے رہے، اور ساتھ ساتھ ان کا حل ہوتا رہا۔ انشاءاللہ اپنی 41ویں نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔